मसीह यस्सू के जलाली और अज़ली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साइमा शमून आज आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ जो कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से है। आप सबसे पहले जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं और मर्द हजरात भी देख रहे हैं, तो उन सबको आज ख़वातीन का जो आलमी दिन है बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरे साथ हैं। आज हम कलाम के हवाले से बात देखेंगे कि बाइबल किरदार था, कैसे उन्होंने कलाम से जो है अपनी खिदमात को अंजाम दिया। बहुत सारी बातें जो रहेंगे, जितने भी बाइबल मेन किरदार हैं, किरदार रहा है, डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी जो मेरे साथ बैठी है, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मैं अपना अपना तारुफ करा लें। आप लोग चुके हैं जो अपना ऑफिशियल जी। तो मैं आपको मेरा सलाम, मैं अलीहा और मैं डिवाइन फेट की खिदमत का आगाज और खुदावंद का शुक्र है डिवाइन फेट टीवी के वसी बरकत मिली। शुक्रिया। मेरा नाम है और मैं भी टीम का हिस्सा, खुदा का शुक्र अदा करती साथ शानदार काम कर रही हूँ और इसी प्रोग्राम के वजह सबको बहुत बरकत है। आप सबको बरकत है। जितनी खवातीन, आप लोगों का ये दिन है कि महसूस किया गया। हर दिन औरत का ही होता है, लेकिन साल में दिन जो 8 माना गया और जिसको बड़े शोर से खवातीन जो है अपने हक के लिए, और जहाँ जिसको हक नहीं, तो खुदावंद का कलाम छोटी सी दुआ करेंगे। मैं से दरख्वास्त करूंगी साथ रहनुमाई करें। हालेलुया। बाप खुदा, बेटे खुदा, पाक खुदा, ऐसे आपका शुक्र अदा करता है इस घड़ी के लिए, पूरा दिन के लिए, यहोवा जो आपने हमें अता किया। अदा करते हैं इस जिंदगी के लिए जो आपने हमें अता किया यहोवा कदूस खुदावन। हर चीज, हर नेमत के लिए खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं, आपके हजूर आते हैं यहोवा कदूस खुदावन। आज के इस मुबारक दिन के लिए जो खवातीन का आलमी दिन है यहोवा कदूस खुदावन, हम उसके तेरा शुक्र अदा करते हैं यहोवा कदूस खुदावन। आज का जो कलाम है यहोवा कदूस खुदावन हम पढ़े खुदावन, वो हमारे दिल की तख्तियों पे नक्श हो जाए यहोवा कदूस खुदावन। 10 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए यहोवा कदूस खुदावन। और जो लोग, जो बहनें, जो बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो कलाम सुनकर अपने दिलों को नरम करे यहोवा कदूस खुदावन, और इस कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श कर ले यहोवा कदूस खुदावन, और इस वसीला से बहुत सी बरकत पाए मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन। खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र हो। थैंक यू सिस्टर जी। सबसे पहले हम खुदावंद का कलाम में से पहली तिलावत सुनेंगे। पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी 20 से 24 आयत तक 4 आयत में पढ़ूंगी आपके सामने। आप भी अपने बाइबल्स को खोल के पढ़ सकते हैं। और आदम ने कुल छुपाया और हवा की परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानन ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया, उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरी गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम अगली तिलावत भी जो है रूथ,
ہم پہلا باب اور اس کی 15 آیت سے 17 آیت تک۔ تب اس نے کہا، دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منع نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ میں تیسرا حوالہ بھی پڑھوں گی، لوکا اس کا 24 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 12 آیت تک۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، وہ قبر سے لوٹ کر انہیں ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کی۔ وہ مریم مگدلینی اور یونا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے۔ اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، جیسے میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پڑھے، 2 حوالے میں نے پڑھے اور ایک مسز امانت نے پڑھا، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 3 حوالوں میں 3 مختلف ادوار ہیں۔ 3 ادوار یعنی جب خداوند نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو پیدائش سے حوالہ پڑھا گیا تھا۔ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اکیلا تھا، اس نے پوری کائنات میں جتنے بھی جانور بنے، جتنی بھی چیزیں بنائی گئی، اور خدا نے اسے اختیار دیا کہ تو ان کے نام رکھ۔ اور خدا نے اس کو دیکھا کہ خدا نے محسوس کیا کہ آدم اکیلا، کیونکہ ہر ایک چیز جوڑیوں میں بنی ہوئی تھی۔ ہم یہاں پہ اب عورت کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، جو اس کا بیک ہم دیکھیں گے کہ عورت کو خدا نے کیوں بنایا، تو ہم کلام کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ کلام میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب آدم نے کل چھپایا اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا، کیونکہ اس کی مانند کوئی مددگار ان چھپایوں میں، ان کل دشتی جانوروں میں کوئی بھی نہ ملا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ اس خداوند نے اس کو گہری نیند میں بھیجا اور اس کو سلا دیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور ہوا کو بنا کر کیا خداوند آدم کے پاس لے آیا۔ اور پھر آدم نے کیا کہا؟ کیونکہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور یہ نر سے نکلی ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آدم کے لیے ہوا کو بطور مددگار بنایا گیا۔ عورت کا وجود میں آنا
یا آدم کے ساتھ جوڑیدار بننا اس میں کیا تھا؟ خدا کا مقصد بالکل تھا۔ بالکل اس یہ میں بھی خداون کا مقصد تھا، خداون چاہتا تھا کہ دنیا آباد ہو، کیونکہ جو آباد ہو۔ چیزیں اس نے بنائی تھی ان کو خدا نے برکت دی، جتنے بھی چوپائے بنائے گئے، دن رات بنائے گئے، جتنے بھی ساری چیزیں بنائے گی جوڑیوں میں بنائے گی، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ اسی طرح وہ چاہتا تھا کہ آدم کے ساتھ اس کا جوڑیدار ہو، جو کہ ایک عورت کے روپ میں اس کے سامنے پیش کی گئی۔ تو ہم بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، آپ اگر کوئی بائبل کے کسی کردار کو، جو عورت تھی جس نے اپنی خدمت کو سر انجام دیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی روت کی کتاب میں سے پڑھا ہے کہ روت بھی ایک عورت تھی، وہ بیاہ کے آئی ہے، اس کا خاوند مر گیا، لیکن کیا کہ اس کی ساس نے کہا کہ تیری جیٹھانی، اس کا بھی خاوند مر گیا، لیکن وہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے میں چلی گئی ہے، اپنے اس نے واپسی کی ہے، اپنے دیوتوں، اپنے قبیلے خاندان میں چلی گئی، بالکل لیکن چھوڑ دیا۔ ہاں اس نے ساتھ چھوڑ دیا اپنی ساس کا، جو ایک ساس بھی ہے ماں بھی ہے، تو اس نے جب اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو لیکن اس کی ساس نے، روت کی ساس نے روت کو بھی بولا ہے کہ اگر تو بھی اپنے خاندان میں لوٹ جا، تو اس نے کیا کہا، کیونکہ وہ ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جس گھر میں بیاہ کے آئی ہوں، میں نے اسی گھر میں رہنا ہے، میں نے تیری خدمت کرنی ہے، میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے، اور تیرے لوگ جو ہیں وہ میرے لوگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم شادی بیٹی کی کرتے ہیں تو وہ جب اپنے سسرال جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے، بالکل نئے گھر میں اپنے، جب ہم اسے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹی جا تو اپنے گھر میں جا۔ تو اس کا مطلب کہ جب روت کے خاندان نے بھی اس کی شادی کی، ماں باپ نے کی، تو اس نے بھی یہی کہا ہوگا بیٹی تو اپنے گھر جا، تو اس نے کہا کہ میرا گھر اب یہی ہے، میں نے اپنی ساس کو، جو ماں بھی ہے میری ماں کی جگہ ہے، اس کو ساس کا رتبہ نہیں اس نے دیا، اس نے اپنی ساس کو ماں کا رتبہ دیا، کہ جب ساس میری جو ہے نا وہ میری ماں بھی ہے، تو میں بیٹیاں ماؤں کو چھوڑ کر سسرال ضرور جاتی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے، لیکن وہ چھوڑتی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی ساس کو اپنی ماں بنایا، اور اس نے کہا کہ میرا جینا مرنا میرا سب کچھ ادھر ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں جو ہے نا بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ خدا تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہے، کیونکہ اس نے اسے ایکسپٹ کر لیا تھا، اور خدا کو ایکسپٹ کر لیا تھا، بے شک خدا سے وہ وہ محبت کرتی تھی، اپنی ساس سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ کلام صاف صاف کہتا ہے، اس نے صاف صاف اپنے منہ سے بیان کیا، اور پھر آگے ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح اس نے اپنے ساس کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے ساتھ کام کرتی رہی، بولے چپتی رہی، اور کیا اس نے جو ہے محنت مزدوری کی اپنی ساس کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو ہم یہ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے خداوند کے کلام کو نہیں چھوڑا، اس نے اس وفاداری کو جاری رکھا۔ اسی طرح آگے بھی ہم جب جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو ہے مقدس مریم، جی مقدسہ مریم، خدا کی ماں، جو ہمارے خدا کی ماں ہے، اس کا بھی کردار ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، بالکل، کہ خدا نے کسی اور وسیلہ سے بھی خدا یسوع مسیح کو لا سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے ایک عورت کے وسیلہ سے اس کو، بالکل، کیونکہ عورت باپ کے بغیر وہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن عورت کے بغیر وہ پیدا نہیں کیا ان کو، کیونکہ عورت کو ایک اچھا، اگر وہ مرد کی ہڈی سے نکال کر ایک عورت بنا سکتا ہے تو وہ اور بھی چیزیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا ایک تھرو پراپر چینل سے
ایک چیز کو آگے بڑھاتا ہے. بے شک. بائبل ایک مکمل کتاب ہے جس میں ہر ایک بات کا سلوشن ہے. بے تو شک. آپ کچھ سسٹر ریحا آپ ہمارے ساتھ کچھ ہمارے ویورز کو کچھ بتانا چاہیں گی, کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی آستر کی مثال ہے کہ وہ بھی ایک عورت تھی اور اس نے بھی اپنی قوم کے لیے بہت سی فائٹ کی. اس نے روزہ رکھا، خداوند کے حضور جھکی، سجدے میں دعا کی اور اپنے خاوند کے خلاف جا کے اس نے اپنی قوم کو بچایا، کیونکہ اس کے خاوند نے اس کی قوم کو ختم کرنے کا حکم دے دیا تھا. پر وہ ایک عورت تھی، اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے دن رات محنت کی، خداوند کے حضور سجدے میں جا کر اس کے آگے دعا کی اور خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کی قوم کو وہاں سے حفاظت میں رکھا اور بچایا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے جب خداوند کے حضور جھکتی ہے تو وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتی ہے، کیونکہ خداوند ہر اختیار عورت مرد دونوں کو دیتا ہے، پر سچے دل سے جو بھی اس کے حضور جھکے خداوند اس کی سنتا ہے اور اس کی مدد ضرور کرتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو ہم عہد عتیق کی بات کریں، جب ہم عہد جدید میں آتے ہیں تو ہم خداوند کا جلال دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے ذریعے خدا نے کتنی بڑی برکت اور ایک نجات کو ہمارے لیے جاری کیا. یسوع مسیح کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا جو کہ ایک کواری سے پیدا ہوا، عورت کے وسیلے سے. بالکل بالکل، اور نجات کا ذریعہ پیدا ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بے شک کلام کو ہم جب پیدائش کو پڑھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ بھی عورت کے وسیلہ سے آیا، لیکن کیا ہوا؟ نجات بھی عورت کے وسیلہ سے آئی. پریز دی لارڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے آتے ہیں، جب یسوع مسیح نے اپنا صلیبی سفر مکمل کر لیا اور جب ان کو دفنایا گیا، جو کہ ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، پام سنڈے کی عبادت کریں گے، اسی طرح گڈ فرائیڈے کی عبادت کریں گے اور اس صلیبی سفر کو یاد کریں گے، ان 7 کلمات کو یاد کریں گے. تو اسی حوالے سے میں نے اس حوالے کو بھی جوڑا کہ جب ہم لوکا اس کا 24 باب پڑھتے ہیں، آپ اس کو باب کو شروع سے پڑھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے تیاری کی. خداوند یسوع کی قبر پر جانے کے لیے ان عورتوں نے تیاری کی اور انہوں نے وہ چیزیں، خوشبودار چیزیں تیار کی اور کیا کیا؟ قبر کی طرف روانہ ہوئی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی لوگ جو ہیں اپنے رشتہ دار، جب ان کی کسی رشتہ داروں کی وفات ہو جاتی ہے تو صبح سے بالکل تیسرے دن جاتے ہیں اور خوشبودار چیزیں لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح اس دور میں بھی تھا. اور کیا ہم دیکھتے ہیں وہ عورتیں گئیں، انہوں نے جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ قبر بالکل خالی ہے، صرف اور صرف کفن پڑا ہوا ہے. تو خداوند نے خوشخبری کا جو پیغام ہے وہ بھی عورتوں کے ذریعے پھیلایا. خدا کی نظر میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، اس کے نظر میں وہ سب ایکول ہیں کیونکہ وہ سب کا خدا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میانہ روی کا خدا ہے. وہ ہر ایک چیز کو میانہ روی سے دیکھتا ہے. ان 11 کے پاس گئیں اور ان 11 شاگردوں کو بتایا کہ قبر خالی ہے، وہاں پہ صرف کفن پڑا ہے. اور کیا یہ ایک خوشخبری یہاں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہو گئی، خوشخبری کا پیغام شروع ہو گیا. تو عزیزوں، ریگولرلی دیکھ رہی ہیں تو میری ان سے درخواست ہے وہ خدا کے کلام کو ضرور سٹڈی کریں. جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوشخبری کو، کیونکہ یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے خداوند کی خوشخبری کو پھیلانا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی خدا کا کلام سکھا سکتی ہیں. صرف یہ پادریوں کا کام نہیں ہے خوشخبری کو پھیلانا، یہ ہر ایک کا کام ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بوڑھا ہے، بزرگ عورت ہے، کوئی بھی کسی بھی عمر کے پڑاؤ میں ہے، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خدا کے کلام کو کیا کریں؟ پھیلائیں. اس خوشخبری کو، انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری. تو یہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہی عورت پر آتی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ یہ چھوٹی بیٹی ہے،
ارینا یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر ہم اس کو ابھی سے اسی عمر سے خدا کا کلام سکھانا شروع کریں گے اور کلام کی سچی باتیں سکھانا شروع کریں گے تو یہ آپ ایک نسل تیار کر رہے ہیں, آپ ایک جنریشن پریپیئر کر رہے ہیں خدا کے کلام کے لیے. ہماری صرف جنگ جو ہے گوشت اور خون سے نہیں, ہماری جنگ ابلیس کے جو ہے حواریوں سے ہے, ابلیس کے پورے ہٹ کنڈوں سے ہے. ابلیس ہمارے دماغوں کو جکڑتا ہے, مختلف ذرائع سے ہمیں پکڑتا ہے, ہماری اولاد کو پکڑتا ہے. تو کیا ہم جب کلام سے بھرپور ہوں گے, کلام سے بھرے ہوں گے, تو سب سے پہلے ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب بھی کسی بچے کو یا کسی کو بھی جج کرتے ہیں تو اس کی ماں سے جج کرتے ہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے. جب ہم اس کی ماں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ عورت صرف عورت نہیں ہے, وہ ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے, اس کا ایک کردار نہیں ہے. ہم کلام میں دیکھتے ہیں وہ بہو بھی ہے, اور کس طرح کی بہو ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہی جیوں گی اور تیرے ساتھ ہی مروں گی. ہم کلام میں دیکھتے ہیں. ہم بیویوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کلام ہمیں صاف صاف کہتا ہے کہ کیا تو اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ, کیونکہ تیرے سر پر محکم کون ہے, تیرا شوہر. ہم جو ہے, کیونکہ مرد سر نہیں چھپا سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے, لیکن عورتوں کے کیا ہے, وہ ان پہ سختی ہے کہ آپ نے سر ڈھانکنا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے. ہم جب اپنے بچوں کو اچھی تعلیم, اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں اسکولز میں, تو کیا ہم بائبل کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم بائبل کی آیات ان کو نہیں سکھا سکتے؟ یہ ماں ہی ہے جو ایک بچے کو آنے والے وقت کے لیے, آنے والے دور کے لیے تیار کرتی ہیں. جیسے میں ان کو مسز زینت کہہ رہی تھی, یہ میری والدہ ہیں, جن کو نہیں پتا میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, یہ میری والدہ ہیں, اور انہوں نے ہماری تربیت کی, ہمیں پڑھایا لکھایا, خدا کا کلام بھی سکھایا, اور باقاعدہ طور پہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ آج اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے میں آپ سب سے بات کر رہی ہوں, اور خدا کا کلام جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے, خاص طور پر نئی جو نسل ہے ان کو میں ایک کیا کہتے ہیں کہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خدا سے لگاؤ رکھو. جس طرح آپ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہو, اسی طرح اپنی روحانی تعلیم کو حاصل کرو. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھو گے, اس کو سمجھو گے, تو آپ خود ہی جانو گے کہ خدا ہمارا جو ہے بڑا غیور خدا ہے. بے شک وہ ہمیں ہر لحاظ سے, ہر طرف سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے, وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. تو پیاری بہنوں, میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنے خدا کو چنا ہے, اور اسی کے وسیلہ سے آج میں برکتوں سے مالا مال ہوں. بے شک. تو آپ سب کے لیے بھی میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم, انہیں اچھا ان کا آنا جانا جو ہوتا ہے اس میں آپ ان کو سمجھاؤ, کیونکہ تربیت دیں, تاکہ وہ جب گھر سے باہر بھی نکلیں تو ان کو اتنا اپنے آپ پر غرور مان ہونا چاہیے کہ میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ مجھے باہر جب میں جاتی ہوں, اکیلی جاتی ہوں, تو مجھے کچھ نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے, وہ ہر گھڑی ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو میری یہ شیئر کی ہے میں نے, تو اس بات کے وسیلہ سے خداوند آپ لوگوں کو بھی برکت. بے شک بے شک. خدا برکتوں کا خدا ہے, وہ اپنی بلیسنگز کو ہر کسی پہ جاری کرتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ جاری رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چینل کے وسیلہ سے جو میرا ویژن ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ اس چینل کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں, چاہے وہ کسی بھی عمر کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں, خدا ان کو برکت دے گا. خدا صرف
ایک انسان کا خدا نہیں، وہ ہر انسان کا خدا ہے. وہ کہتے ہیں میں دنیا میں آیا ہی اس لیے بے کہ شک. لوگ نجات بے پائیں اور شک. کثرت کی نجات بے پائیں. شک. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی مذہب میں، ہم کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، بے شک. کیونکہ ہم جو یسوع مسیح کے بلیورز ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، کیونکہ وہ خوشخبری لے کے آیا تھا کہ اس نے کہا کہ چاہے تمہارے گناہ کرمسی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں. بے شک. تو ہم خداوند پہ جب ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو گناہ سے پاک کرتے ہیں، تو ہم اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. اور جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھیں. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف پادریوں کے اور کسی کے آپ محتاج رہیں، آپ خود سیکھیں. آپ جب خود سیکھنا شروع کریں گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں کیسا خدا کا جلال ہوتا ہے، آپ کی زندگیوں میں کیسی ایک روانگی آتی ہے، اور خدا کیسے آپ کو یہاں سے یہاں لے کے آتا ہے. کیونکہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں، چاہے ہم کوڑے پہ پڑے ہوں، تو وہ ہمیں اٹھا کر کیا کرتا ہے، زندگی کا تاج دیتا ہے، ابدی تاج دیتا ہے، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یسوع نے خود فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، الفا اومیگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں. تو ہم جب بالکل بالکل بے شک خداوند یسوع مسیح ابتدا اور انتہا ہے. تو جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، تو کیا وہ نجات پائے گا، اور ابدی نجات پائے گا، نہ کہ وقتی نجات پائے گا. تو میرے ساتھ جو سسٹر اریحا ہیں، یہ ایک شارٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. جی سسٹر آپ بتائیں. میں آپ کے ساتھ ایک اپنی فرینڈ کی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں. گواہی کچھ اس طرح ہے کہ اس کا 3 سال پہلے ایک چھوٹا بیٹا تھا، تقریباً 4 سے 5 ماہ کا. وہ عمر ہوتی ہے بچوں کے کھلونے لینے کی اور ٹوئے اور اس طرح کی چیزیں، پر وہ ماں تھی اور وہ روحانی ماں تھی. وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ خداوند کے نام کو جلال دے. اس نے اس 6-7 مہینے کے بچے کو ایک بار کے کھلونوں سے اچھا اس نے ہارمونیم، کی بورڈ، اس طرح جو ٹوئے میں آتے ہیں وہ اس کو لے کے دیے، تاکہ وہ بچہ ابھی سے ہی خداوند کے نام کو جلال دینا شروع کرے. اور وہ بچہ کانگو بجاتا تھا، چھوٹا سا 1 سال کا جب ہوا وہ بہت اچھا کانگو بجانے لگ گیا. اس کی ماما نے اس کو کانگو لے کے دیا کہ وہ خداوند کے نام کو جلا دے. اب وہ بچہ 8-9 سال کا ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ بچہ خداوند کا پرستار بن گیا، اور خداوند نے اس کو اپنے لیے چن لیا. وہ آج اپنی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو آج میں ہوں، اگر میں خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہوں، یہ میری ماں کی تربیت ہے. آج وہ اگر میری تربیت نہ کرتی، اگر وہ مجھے بھی دوسرے کھلونے اور گانوں وغیرہ پہ لگاتی، تو آج میں بھی خداوند کے نام کو جلال نہ دے رہا ہوتا. اور اس نے مجھے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے تیار کیا، اور آج میں جو بھی ہوں وہ اپنی ماں کے وسیلہ سے ہے. اس لیے ہم بھی اپنے چھوٹے بچوں کو جب وہ غلط چیزوں میں ڈل رہے ہوتے ہیں، ہم ماں باپ ہیں نا، جو وہ میں کہتے ہیں ہم انہیں لے دیتے ہیں، چاہے وہ چیز اس کی اچھی ہو یا نہیں ہو، پر ہم لے دیتے ہیں ماں باپ. پر ہمیں اپنے بچوں کے لیے وہی چیز لینی چاہیے جو ان کے لیے اچھی ہو، اور ان کی زندگی میں اس کے وسیلے سے کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو. اس لیے ہم اپنے بچوں کو آج سے ہی تیار کریں، تاکہ وہ بچے جب تک عقل مند ہو اور اپنی ہوش میں آئے تو خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہوں، اور آج کل کی نئی نسل سے خداوند کے نام کو جلال مزید ملے. بالکل بالکل، میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں. ایک ماں ہی جو ہے بیسک کریکٹر ہوتی ہے، کیونکہ وہ پورے گھر کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، وہ ہر ایک چیز کو سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ گھر کا خرچ سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ گھر کی آل اینڈ آل یعنی ہوم منسٹر ہوتی ہے، گھر سنبھالنے کی، گھر چلانے کی، بچوں کی پرورش کی دی گئی. تو اسی طرح ہم دیکھتے چاہے عورت، کیونکہ عورت کا بہت اہم کردار ہے. عورت جو ہے ساری چیزوں کو لے کے چلتی ہے، گھر بنانے والی بھی عورت ہوتی ہے اور توڑنے والی بھی عورت ہوتی ہے.
تو اسی لیے میں اپنی جن بہنوں کو جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، جن کے گھروں میں جو پرابلمس ہیں، یعنی شادی، کیونکہ شادی کر کے ہم جب جاتی ہیں جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے بہت سارے چیلنجز بالکل جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنج ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، میں بھی ساس ہوں، اور میں نے یہ میری بڑی بہو اپنے گھر میں ہے لیکن چھوٹی میرے ساتھ رہتی ہے، تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے آج تک اس کو بیٹی بنا کے رکھا ہے. میں نے بہو کبھی اسے بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہماری بیٹیاں بھی جب بہو بن کے دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو میں ان ساسوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنی بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں بھیجتے ہو تو جو بیٹیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں نا تو ان کو آپ اپنی بیٹی کا درجہ دیں، کیونکہ جب آپ بہو کو بہو بناتے ہو اور بیٹی کو بیٹی بناتے ہو تو پھر اس گھر میں بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد، یعنی وہ گھر نہیں رہتا. بالکل. تو میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ اچھے طریقے سے، ہاں بہوؤں کو بھی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، بالکل ان کو بھی چاہیے کہ وہ جس گھر میں آ رہی ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس ماں باپ کا گھر میرا گھر ہے، سسرال میرا گھر نہیں ہے. تو ان کو بھی یہی میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپنے نئے گھر میں جاتے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ وہ لگے کہ یہ آپ کی ساس نہیں ہے، آپ کی ماں ہے، اور ساس یہ سمجھے کہ یہ میری بیٹی ہے، میری بہو نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ وہ گھر جو ہے وہ جنت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ جنت تو اس طرح کسی نے نہیں دیکھی. لیکن آپ جب اپنے گھر کو صحیح بناؤ گے نا تو آپ خود ہی دیکھو گے کہ جنت یہی. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جنت واقعی وہی گھر ہوتا ہے جہاں پہ عورت اپنی جو بزرگ عورت ہے، کوئی بڑی عورت ہے، تو وہاں پہ جو اس کا کردار ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. وہی گھر کو بنانے والی ہوتی ہے اور وہی جوڑنے والی ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بزرگ کہتے ہی یہی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جب اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے وہ یہ کہتے تھے کہ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا مان کرو. جب آپ بیاہ کے جاتے ہو آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت کرنی ہے، وہاں پہ بھی وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ نے ان کی بھی بات کا مان رکھنا ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بھی ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے، تابعداری. بے شک، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں تابعداری کیا سکھاتا ہے؟ خدا کی سب سے پہلے تابعداری. بے شک. جب جتنی بھی کواری میری بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ خدا کی پہلے تابعداری کریں. بالکل. جب آپ اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہیں آپ اپنے باپ کی تابعدار رہیں. جب آپ اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں تو آپ وہاں پہ اس کی تابعدار رہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تابعداری بہت ضروری ہے. جب ہم تابعدار رہتے ہیں اور خدا کو اور اپنے گھر والوں کا ہم خوش رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ سکون سے رہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں کوئی کیا کہتے ہیں جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی. تو آپ جب اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں گے آپ اپنے آپ کو بھی خوش پائیں گے، آپ کو یہاں سے اندر سے دل سے خوشی محسوس ہوگی. جب آپ خوش ہوگے تو آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب مشکلات اور پریشانیاں اور ٹینشنیں زندگی میں آتی ہیں نا تو وہ ایک ایک پل جو گزرتا ہے نا بالکل وہ پہاڑوں کی طرح لگتا ہے. بالکل. لیکن جب آپ اپنے گھر میں خوش خرم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ٹائم کس طرح گزر گیا ہے. تو خداوند کا کلام ہمیں اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ دیتا ہے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، ہم نے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ عورتیں مار کھاتی رہیں، وہ عورتیں ہر وقت جو ہے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا کرتی رہیں. نہیں، آپ بات چیت کرو، خدا کے کلام کو درمیان میں رکھو. بے شک. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھ کے، اور میں ان شوہروں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اپنی بیویوں کی عزت کریں،
جب آپ عزت کریں گے، کلام بھی کہتا ہے کہ اپنی مانند، بالکل آدم نے کیا کہا، میری ہڈیوں میں سے نکلی ہوئی یہ کیا کہلائے گی، ناری کہلائے گی، کیونکہ اور خداوند یسوع جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع بھی عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے. ہم جب دیکھتے ہیں جب مریم اور مارتھا جو خداوند یسوع مسیح کی بہت خدمت کرتی تھی، جو لازر کی بہنیں تھی، تو وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی بہت خدمت کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، بہت قدر کرتی تھی ان کی، اور وہ یسوع مسیح بھی ان ریٹرن ان کی بہت زیادہ عزت اور قدر کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا کردار بنائے عالم سے لے کر اب تک بہت اہم رہا ہے. اور میں اینڈ میں دعا کروں گی ان عورتوں کے لیے جن کے گھر میں جو ہمارے ساتھ آج اس سیشن میں ہیں، ان کے لیے میں دعا بھی ضرور کروں گی کہ خداوند ان عورتوں کی زندگیوں کو بحال کرے، جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، خدا ان کے گھروں کو بحال کرے، جن کے بچے جو ہیں ان سے کیا ہو گئے، نافرمان ہو گئے، ان کو بھی خداوند بحال کرے. تو آج کا سیشن آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہماری ایک چھوٹی سی یہ جو گفتگو کا سیشن تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. پلیز اپنے کمنٹ کر کے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے پلیز ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں، تاکہ ہم اور حوصلہ افزائی بالکل یہ حوصلہ افزائی ہے، اس سے کچھ بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس ایک چھوٹے سے کام کرنے کو، جو سبسکرائب کا بٹن ہے یا لائک کا بٹن ہے، آپ اس کے وسیلہ سے جو ہے خدا کے کلام کو بڑھوتری دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی اتنا بڑا کوئی کروڑوں روپے نہیں مل جاتے یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خدا کے کلام کو آگے پھیلانے کے لیے اس چینل کی بنیاد رکھی، دوسروں کو بھی بالکل کہیں کہ آپ خدا اس چینل کو دیکھیں، بالکل، اور خدا کے کلام کو آگے پھیلائیں. بالکل بالکل. تو آئی ہوپ کہ آج کا سیشن آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آج کا سیشن آپ کی زندگیوں کے لیے فروٹفل رہے. اور جو میرے ساتھ میرے ٹیم پینل میں تھی، تو انہوں نے جو سٹوری شیئر کی اور جو آج آپ لوگوں نے سیکھا، آج اس کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بے انتہا برکت دے. تو عزیزوں، جتنی بھی میرے ساتھ بہنیں ہیں، میرے ساتھ بھائی دیکھ رہے ہیں اگر، تو میں سب کے لیے دعا کروں گی. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے، کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس گھڑی اور موقع کے لیے. اے خدا جو تو نے دن ہماری زندگیوں میں لایا، اس کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. آج کا کلام کا پڑھا جانا اور سکھایا جانا، اے خدا یہ تیری طرف سے تھا. اے یسوع ناصری، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اے خدا تیرا روح مجھ سے کام لے رہا تھا، اس کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں. اے یسوع ناصری، جتنی بھی زندگیاں ابھی اس وقت اس چینل کو دیکھ رہی ہیں، خدا ان کی زندگیوں میں اے خدا تیری برکت جاری ہو، تیرا رحم جاری ہو. اے خدا جتنی بھی زندگیاں ابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اگر ان کے گھروں میں پرابلمز ہیں، گھر ٹوٹ رہا ہے، اے خدا گھر توڑنے کی بدرو کو ہم ابھی اور اسی وقت ڈانٹتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار تو نے ہمیں دیا ہے تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے. ابھی اور اسی وقت گھر توڑنے والی بدرو کو ہم ڈانٹتے ہیں، وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، اور اے خدا وہاں پہ بحالی آنی شروع ہو جائے، تیری برکت جاری ہو. جس میاں بیوی کا رشتہ ہے خدا ٹوٹ رہا ہے، یسوع ناصری وہاں پر تیرا ریوائول چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تیرا ریوائول چاہتے ہیں. خدا ان کی زندگیوں کو اور ان کے رشتوں کو بحال کر دے، تیرے یسوع نام سے مانگتی ہوں. اے خدا جو اولاد اپنے والدین سے نافرمان ہو گئی ہے، اے یسوع ناصری ان بچوں کو تیرے نام سے حکم کرتی ہوں. اے یسوع ناصری تیرے نام کے وسیلہ سے وہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں. جو تیرے کلام سے دور ہیں، جو جوان بیٹیاں تیرے کلام سے دور ہیں، ان کو میں تیرے یسوع نام سے تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے پاس لاتی ہوں. اور اے خدا جن کے پاس اولاد نہیں ہے،
اے یسو ناصری جو اے خدا جن کو بانج کا لیبل لگا ہوا ہے یسو ناصری اس لیبل کو تیرے یسو نام سے ریموو کرتے ہیں ابھی اور اسی وقت اے خدا ان کے خدا گود کو تو بھر دے کیونکہ تو اے خدا کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے اے یسو ناصری جتنی بھی اے خدا بزرگ خواتین ہیں ان کو تیرے حضور لاتی ہوں جتنے بھی ہمارے بزرگ اے خدا مرد حضرات ہیں ان کو تیرے حضور لاتی ہوں ان کو چھو اور مسا کر ایک ایک زندگی سے اے خدا بیماری جاتی رہے اے خدا جن کے شوہروں نے ان عورتوں کو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا یسو ناصری ان بیماریوں کو دور کرتا کہ وہ شوہر اپنی بیویوں کو اے خدا واپس لے آئے اے خدا میں تیرے یسو نام سے مانگتی ہوں اے خدا ان زندگیوں کو بحال کر دے جن کے جو پرابلمس ہیں ان کو دور کر دیں تیرے یسو اور پوتر نام سے مانگتی ہوں اور پاتی ہوں آمین آمین ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ ہم نے مل کر سب نے دعا کی آپ کے لیے اور مجھے امید ہے جن کے جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اور جن کے جو پرابلمز ہیں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر یہ نیچے ٹائم لائن پہ چل رہا ہے جو شیئر کر سکتے جی یہ جو چل رہا ہے نمبر آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا ہم اس کے لیے دعا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام یہاں بول کر بتائیں کہ ہمیں ان جو ہے ریکویسٹ آئی ہیں ان لیڈیز کی یا جو حضرات ہیں تو ہم ان کا باقاعدہ طور پر نام بھی لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں خفیہ طور پر ہمارے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی ہم کریں گے اور آپ اپنی ہمیں پریئر ریکویسٹ بھجوائیں اپنے گیت بھجوائیں تاکہ ہم چینل پر چلا سکیں بالکل گواہیاں بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیچھے ٹائم لائن پہ چل رہا ہے جو شیئر کر سکتے جی یہ جو چل رہا ہے نمبر آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا ہم اس کے لیے دعا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام یہاں بول کر بتائیں کہ ہمیں ان جو ہے ریکویسٹ آئی ہیں ان لیڈیز کی یا جو حضرات ہیں تو ہم ان کا باقاعدہ طور پر نام بھی لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں خفیہ طور پر ہمارے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی ہم کریں گے اور آپ اپنی ہمیں پریئر ریکویسٹ بھجوائیں اپنے گیت بھجوائیں تاکہ ہم چینل پر چلا سکیں بالکل گواہیاں بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے وسیلے سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں خداوند کا جلال ظاہر ہو رہا ہے بے شک بے شک ہاللیلویا پریز دی لارڈ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو جو ہے جو آپ نے سیکھا ہے آپ اس سے 100 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا پھل لائیں آمین پاکستان زندہ باد